ओए रामीन, जल्दी भागो यार। अगर आज पकड़े गए तो पक्की शामत है। खाला ने तो छोड़ना नहीं है। अरफा ने हाँफते हुए अपनी चादर का पल्लू दांतों में दबाया और हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग्स को संभालते हुए सर पर दौड़ लगा दी। उसके पीछे भागती हुई रामीन का सांस फूला हुआ था, लेकिन चेहरे पर फैली शरारत दीदनी थी। दोनों सहेलियां भी बाजार से वापसी पर मेन रोड से गली में दाखिल हुई ही थीं कि हस्बे मामूल अरफा की रगे शरारत भड़क उठी और उसने अपनी गली में मुड़ने के बजाय उससे पिछले वाली गली के कोने पर बने उस कदीम और शानदार घर का रुख कर लिया जिसके मकीनों को तंग करना उन दोनों का बचपन का पसंदीदा मशगला था। स्याह रंग के बड़े गेट के साथ लगी बेल को अरफा ने पूरी कुव्वत से दबाकर रखा और फिर जैसे ही अंदर से कदमों की आहट महसूस हुई, वो दोनों खिलखिलाती हुई वहां से ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। दूसरी तरफ छत की मुंडेर पर खड़ा यासिर हाथ में कॉफी का मग थामे नीचे गली के मंजर का जायजा ले रहा था, तब उसकी नजर उन दो बुर्का पोश लड़कियों पर पड़ी जो तीर की तरह गली से निकलकर दूसरी तरफ भागी थी। वो कुछ लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर नफी में सर हिलाता हुआ नीचे पोर्च में आ गया जहां गेट पर कोई मौजूद नहीं था। वो पलटकर लाउंज में आया जहां उसकी खाला तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थी। यासिर ने सोफे पर बैठते हुए कदरे उलझन से कहा, खाला, ये कौन बदतमीज लोग हैं जो बार बार बेल बजाकर भाग जाते हैं? मैंने अभी छत से दो लड़कियों को भागते हुए देखा है। अजीब जाहिलाना हरकत है ये। खाला ने मुस्कुरा कर सर उठाया और पुरसुकून लहजे में बोली, अरे बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो? ये जरूर अरफा और रामीन ही होंगी, साथ वाली गली में रहती हैं। ये लोग बचपन से इन्हीं की यही आदत है, इस घर की बेल बजाकर भागना। उन्हें कोई बहुत बड़ा कारनामा लगता है। मैं तो अब आदी हो चुकी हूँ। तुम भी ज़रा ध्यान मत दिया करो, बच्चियां हैं, नादानी में कर जाती हैं शरारत। यासिर ने खाला की बात सुनकर कांधे उचकाए। उसका जहन इस वक्त अपनी ड्यूटी और केसेस की उलझनों में इतना फंसा हुआ था कि उसके पास इन फजूल बातों पर गौर करने का वक्त नहीं था। इसीलिए उसने इन लड़कियों की शक्ल सूरत या शनाख्त के बारे में मज़ीद कोई सवाल नहीं किया और दोबारा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़रें जमा ली। अम्मी, मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ, अगर आपने उन लोगों के सामने मेरी तारीफ़ों के पुल बांधे तो मैं वो करूँगी कि सारी ज़िंदगी आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। अरफा ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर गुस्से से दुपट्टा सेट करते हुए अपनी माँ को वार्निंग दी, जो बेचारी परेशानी के आलम में कमरे में टहल रही थी। आज फिर अरफा के लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे थे और अरफा का मूड सुबह ही से ख़राब था। वो अभी शादी के जंजाल में नहीं पड़ना चाहती थी, जबकि उसके वालिदैन को ना जाने के इस बात का खौफ था कि वो जल्द अज जल्द इस फरीज़े से सुबुकदोश होना चाहते थे। थोड़ी ही देर में ड्राइंग रूम में मेहमानों के बैठने की आहट हुई तो अरफा के लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट उभर आई। उसने आंखों में सुरमा कुछ इस तरह से लगाया कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहंगी महसूस होने लगीं और फिर मुंह में पान चबाकर वो ऐसे अजीब अंदाज में चलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई कि एक लम्हे को तो उसकी अपनी माँ का दिल उछलकर हलक में आ गया। मेहमानों में खुश शक्ल लड़का और उसकी वालिदा शामिल थी। अरफा ने सलाम किया और ट्रे मेज़ पर रखते हुए जानबूझकर चाय की प्याली लड़के की पैंट पर गिरा दी और इससे पहले कि वो कुछ कहते, अरफा ने अपनी बहंगी आंखों को मज़ीद घुमाया और लड़के की माँ की तरफ देखते हुए लड़के से मुखातिब होकर अजीब सी भारी आवाज़ में बोली, ओहो भाई साहब, माफ़ कीजिएगा, असल में मुझे नज़दीक का नज़र नहीं आता और दूर का भी कुछ ख़ास दिखाई नहीं देता। वैसे आपकी कमीज़ का रंग बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरे दुपट्टे जैसा। हालांकि लड़के ने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। अरफा का दुपट्टा नीला था। लड़के की माँ ने हैरत और खौफ से अरफा को देखा, जो अब मुँह खोले उनकी तरफ देखकर हंस रही थी और उसके दांतों पर लगा पान नुमाया हो रहा था। लड़के की माँ ने फौरन अपना पर्स उठाया और अरफा की माँ से कहा, बहन जी, हमें लगता है हमें गलत फहमी हुई है। आपकी बेटी तो शायद ज़हनी तौर पर भी कुछ, खैर हमें इजाज़त दे, हमें एक और जगह भी जाना है। वो लोग जिस तेज़ी से वहाँ से भागे थे, अरफा से अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ वो सोफे पर गिरकर हंसने लगी, जबकि उसकी माँ ने अपना सर पकड़ लिया
انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس من موجی بیٹی کا کیا کریں جو ہر آئے دن ایک نیا تماشا کھڑا کر دیتی ہے۔ شہر کے اس پوش علاقے میں بنا ہوا یہ گھر اپنی تمام تر آسائشوں کے باوجود ایک عجیب سی اداسی اور ویرانی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لاؤنج میں قیمتی فانوس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہاں موجود دو افراد کے درمیان گہری خاموشی حائل تھی۔ یاسر جو ابھی اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، وردی تبدیل کیے بغیر ہی صوفے پر سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک گہرا سناٹا بھی تھا جو شاید اس کے ماضی کی دین تھا۔ اس کے والدین کے انتقال کے بعد اس بڑے سے گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا اور تنہائی اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی وہ ڈھیڑ عمر خاتون جو پیشے کے اعتبار سے میچ میکر یا عرف عام میں رشتہ کروانے والی تھی نے میز پر چند تصاویر پھیلاتے ہوئے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، بیٹا یاسر، تم کب تک یوں اکیلے رہو گے؟ یہ دیکھو، یہ شہر کی بہت معزز گھرانے کی لڑکیاں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں اور سلیقہ شعار۔ تمہاری خالہ نے بھی کہا ہے کہ اب تمہیں گھر بسا لینا چاہیے۔ آخر کب تک دیواروں سے باتیں کرو گے؟ یاسر نے آنکھیں کھول کر ان تصاویر پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ ہر تصویر میں خوبصورت چہرہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں ابھری۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ تصاویر واپس ان کی طرف سرکا دیں اور سنجیدہ سی بولی، آنٹی، میں آپ کی محنت کی قدر کرتا ہوں، لیکن شادی کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ میرے لیے اس میں اس وقت ہاں نہیں کر سکتا جب تک میرا دل گواہی نہ دے۔ میں کسی کی تصویر دیکھ کر اس کی شخصیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، نہ ہی مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو صرف سجاوٹ کا سامان ہو۔ میرے والدین نہیں ہیں، مجھے ایک ایسا جیون ساتھی چاہیے جو اس گھر کی ویرانی کو سمجھے، جس کے ساتھ میرا ذہنی تعلق جوڑ سکے۔ اب ان تصویروں میں مجھے وہ عکس نظر نہیں آیا جس کی مجھے تلاش ہے۔ جب دل نے ہاں کر دی، میں آپ کو خود بتا دوں گا۔ فی الحال آپ یہ تصاویریں لے جائیں۔ رشتے والی خاتون نے مایوسی سے تصاویریں سمیٹیں اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ یاسر ایک اصول پسند اور ضدی طبیعت کا انسان ہے۔ اسے قائل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یاسر انہیں دروازے تک چھوڑ کر واپس آیا تو گھر کا سناٹا اسے دوبارہ سے نگلنے کے لیے تیار تھا۔ وہ وہیں صوفے پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورتے ہوئے سوچنے لگا کہ کیا واقعی کوئی ایسی لڑکی اس کی قسمت میں ہے جو اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دے سکے، یا پھر یہ انتظار یوں ہی لا حاصل رہے گا۔ بیگم صاحبہ، میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، اب میں آپ کی اس لاڈلی کے لیے کوئی رشتہ نہیں لاؤں گی۔ میری اتنے سالوں کی بنی بنائی ساکھ کو اس نے مٹی میں ملا دیا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسی لڑکیوں کے رشتے کرواتی ہیں جو مہمانوں کے کپڑے خراب کر دیتی ہے اور بہکی بہکی باتیں کرتی ہے۔ رشتے والی ماسی نے ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ پہنچا اور انتہائی شکوہ کناں لہجے میں عرفہ کی ماں کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ عرفہ کی حرکتوں نے واقعی ان کا ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ ماں نے ٹھنڈی آہ بھری اور محنت بھرے لہجے میں بولی، ماسی، تم تو جانتی ہو نا، وہ نادان ہے، بچی ہے، ابھی اسے اس دنیا داری کی سمجھ نہیں، لیکن تم ہماری مجبوری سمجھو، ہمیں اس کا فرض ادا کرنے کی بہت جلدی ہے۔ تم بس ایک آخری بار ہماری لاج رکھ لو، کوئی ایسا اچھا اور بھاری رشتہ ڈھونڈو کہ اس کے پاس انکار کا کوئی جواز نہ بچے، لڑکا ایسا ہو جسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی نہ کر سکے، دولت، شہرت، رتبہ سب ہو اس کے پاس، شاید اسی بہانے یہ سنجیدہ ہو جائے۔ ماسی نے ان کی بے بسی دیکھی تو دل پسیج گیا۔ وہ کچھ گہری سوچ میں ڈوبی رہی اور ان کے ذہن میں شہر کے کئی لڑکے گھوم گئے، لیکن کوئی بھی عرفہ کے معیار یا اس کے والدین کی خواہش پر پورا نہیں اتر رہا تھا کہ اچانک سے اس کے ذہن میں یاسر کا خیال کوندا، وہی ڈی ایس پی یاسر جس نے کل ہی درجنوں تصویریں مسترد کی تھیں۔ ماسی کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن چمکی اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور پرجوش انداز میں بولی، ایک لڑکا ہے میری نظر میں، ہیرے جیسا لڑکا ہے، پولیس میں بڑا افسر ہے، ڈی ایس پی لگا ہوا ہے، ماں باپ نہیں ہے اس کے، اکیلا رہتا ہے اتنے بڑے محل جیسے گھر میں، دیکھنے میں بھی ایسا کہ نظر نہ ہٹے، لیکن وہ بہت اصول پسند ہے، اسے لڑکیوں کی تصویروں میں دلچسپی نہیں ہے۔
مگر مجھے لگتا ہے کہ شاید تمہاری عرفا کی قسمت وہیں لکھی ہے۔ میں ایک کوشش کر کے دیکھتی ہوں، اگر وہاں بات بن گئی تو سمجھو تمہاری بیٹی تو راج کرے گی۔ عرفا کی ماں کے چہرے پر اطمینان اور تشکر کے ملے جلے جذبات ابھر آئے۔ انہیں لگا جیسے اندھیرے میں کوئی دیا جل اٹھا ہو۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ رشتہ ان کی بیٹی کی زندگی میں کیا طوفان اور کیا سکون لانے والا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تو اور خاموشی میں گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، مگر عرفا کے والدین کے کمرے میں تشویش اور خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ عرفا کے والد جو عام طور پر پرسکون رہتے تھے، آج کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر تفکرات کی لکیریں گہری تھیں۔ بیگم نے شوہر کی یہ حالت دیکھی تو پریشانی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ جب سے باہر سے آئے ہیں گمسم ہے، خیریت تو ہے نا؟ شوہر نے گہری اور لرزتی ہوئی سانس لی اور کھڑکی کے پردے کو ذرا سرکا کر باہر گلی میں جھانکا، جیسے کسی تعقب کرنے والے کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ پھر پلٹ کر دبی ہوئی آواز میں بولے، خیریت کہاں ہے بیگم؟ آج میں نے بازار میں شکور کو دیکھا، وہی ہمارے گاؤں کا شکور۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہے۔ میری تو ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کی نظریں دیکھ کر بیگم کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ انہوں نے تو بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماضی کا وہ بھیانک باب، وہ 20 سال پہلے بند کر آئے تھے، وہ دوبارہ کھلتا دکھائی دے رہا تھا۔ شوہر نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے کہا، ہمیں بہت جلد عرفا کی شادی کرنی ہوگی بیگم، بہت جلد۔ گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل جائے گی کہ ہم شہر میں رہ رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنی خاندانی دشمنی اور پرانا حساب نہیں بھولے ہوں گے۔ ہم تو عرفا کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ آئے تھے۔ وہ معصوم نہیں جانتی کہ اس کی زندگی پر ونی کی کیسی منحوس تلوار لٹک رہی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ وہ اب جوان ہو چکی ہے تو وہ اپنی امانت واپس لینے ضرور آئیں گے۔ ہمیں اس سے پہلے اسے کسی مضبوط سہارے کے حوالے کرنا ہے تاکہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ یہ راز اب راز نہیں رہ سکتا، بس دعا کرو کہ ہم وقت سے پہلے سرخرو ہو جائیں۔ کمرے کی فضا میں خوف اور مجبوری ایک انکہی داستان بکھیر رہی تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں۔ وہ میرے پیارے بابا جانی، دنیا کے سب سے ہینڈسم اور کیوٹ بابا، پلیز مان جائے نا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایک الگ ہی منظر تھا۔ عرفا اپنے بابا کے کاندھے دبا رہی تھی اور لہجے میں شہد گھول کر اپنی فرمائش منوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے والد جو رات کی پریشانی کو چھپانے کی زبردستی مسکرا رہے تھے، اخبار سے نظر ہٹا کر اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا اور مصنوعی غصے سے بولے، بھائی تم پھر شروع ہو گئی۔ میں کہہ چکا ہوں عرفا، اسکوٹی لڑکیوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ یہ شہر کی سڑکیں ہیں، کوئی گاؤں کا ویڑا نہیں ہے جہاں تم بے فکر ہو کر گھومو۔ عرفا نے فوراً منہ بسوڑا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے پراٹھے کرنے والا توڑ کر بولی، دیکھیں بابا، رامین کے پاس بھی ہے، وہ روز کالج اسی پر جاتے ہیں۔ میرا کتنا وقت بسوں اور رکشوں کے دھکے کھانے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر میرے پاس اسکوٹی ہوتی تو میں منٹوں میں گھر اور منٹوں میں بازار، اور ویسے بھی میں کون سا دور جاؤں گی، بس یہیں آس پاس۔ پلیز بابا، آپ تو میری ہر بات مانتے ہیں نا۔ اس نے اتنی معصومیت سے پلکیں جھپکائیں کہ باپ کی شفقت جوش مار گئی، اور وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے آگے ویسے بھی کہاں ٹھہر پاتے تھے، خاص طور پر اب جب انہیں اس کے سر پر منڈلاتے خطرات کا احساس تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جتنے دن وہ ان کے پاس ہے خوش رہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ہار مانتے ہوئے مسکرائے، اچھا ٹھیک ہے بابا، لے دوں گا اسکوٹی۔ عرفا خوشی سے چیخ کر اچھلی اور باپ کے گلے لگ گئی، لیکن والد نے فوراً اسے روک کر انگلی اٹھائی اور سخت لہجے میں تنبیہ کی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے عرفا، اور یہ شرط بہت اہم ہے۔ تم جب تک ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوا لیتی تم اسکوٹی لے کر مین روڈ پر نہیں جاؤ گے۔ گلی محلے میں چلا لو، پریکٹس کر لو، لیکن سڑک پر جانے کے لیے لائسنس ہونا ضروری ہے۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ عرفا نے جھٹ سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور مسکرا کر بولی، پکا وعدہ بابا، لائسنس کے بغیر تو میں گیٹ سے باہر بھی نہیں نکلوں گی۔ آپ بس اسکوٹی تو منگوائیں۔ حالانکہ اس کے دل میں چوٹ تھا کہ لائسنس بننے میں تو مہینوں لگ جائیں گے، اور اتنا صبر اس میں کہاں تھا، مگر فی الحال اسکوٹی کا حصول سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ہائے اللہ جی، آج تو موسم بھی کتنا حسین ہے،
اور میری یہ بسنتی بھی ہواؤں سے باتیں کر رہی ہے۔ اگر آج میں اس موسم میں بھی گھر میں قید رہتی تو یقیناً میرا تو دم ہی گھٹ جاتا۔ عرفا نے اسکوٹی کی ریس بڑھاتے ہوئے خود کلامی کی اور اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہراتے ہوئے ایک گہری اور مسرور سانس لی۔ وہ اس وقت اپنے وعدے اور لائسنس کی پرواہ کیے بغیر شہر کی مرکزی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ہوا کی سرگوشیاں تھیں اور دل میں آزادی کا ایک عجیب سا نشہ تھا۔ ابھی وہ اپنی ہی دھن میں مگن ایک سگنل کراس کر ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے پولیس کے ہوٹر کی تیز اور خوفناک آواز نے اس کے احسان خطا کر دیے۔ سائیڈ مرر میں دیکھتے ہی اس کا خون خشک ہو گیا۔ ایک پولیس موبائل تیزی سے اس کے پیچھے آ رہی تھی اور لاؤڈ سپیکر پر اسے رکنے کا اشارہ کیا جا رہا تھا۔ عرفا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے پاس نہ تو لائسنس تھا اور نہ ہی اسکوٹی کے کاغذات، اور اگر آج وہ پکڑی جاتی تو نہ صرف اسکوٹی ضبط ہوتی بلکہ گھر میں جو کلاس لگنی تھی اس کا تو تصور ہی روح فرسا تھا۔ گھبراہٹ میں اس نے بریک لگانے کے بجائے سپیڈ مزید بڑھا دی اور بنا سوچے سمجھے ایک سنسان گلی کی طرف اسکوٹی موڑ لی۔ پولیس کی گاڑی بھی اس کے تعاقب میں مڑ چکی تھی۔ عرفا کا دل پسلیوں سے نکل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ گلی میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک عالی شان گھر کے گیٹ پر پڑی، جس کے ساتھ لگی سنہری تختی پر جلی حروف میں ڈی ایس پی یاسر غفور لکھا ہوا تھا۔ یہ نام پڑھنے کا وقت نہیں تھا، لیکن گیٹ آدھا کھلا دیکھ کر اس کے دماغ میں بجلی سی کوندی۔ اس نے لمحہ ضائع کیے بغیر اسکوٹی سیدھی اس گھر کے گیٹ کے اندر موڑ دی اور پورچ میں جا کر زوردار بریک لگائیں۔ اسکوٹی گرتے گرتے بچی اور عرفا ہانپتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور دل کی دھڑکنیں کسی ہتھوڑے کی طرح سے بج رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شیر کی کچاڑ میں پناہ لینے کے لیے آ گئی ہے۔ کون ہو تم؟ اور میرے گھر میں اس طرح بدحواسی کے عالم میں گھسنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ایک روبدار اور مردانہ وجاہت سے بھرپور آواز نے عرفا کو چونکا دیا، جو بھی اپنے ہوش بحال کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے برآمدے میں کرسی پر بیٹھے یاسر کو اپنی طرف سوالیہ نظروں سے گھورتے پایا۔ یاسر کے چہرے پر ناگواری اور حیرت کے تاثرات تھے۔ عرفا نے فوراً اپنی اداکاری کا جوہر دکھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سچ بولنے کی صورت میں تو سیدھی جیل یاترا ہی تھی۔ اس نے فوراً روحاں سا منہ بنایا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، صاحب جی خدا کے واسطے مجھے بچا لیں۔ وہ پولیس والے میرے پیچھے لگے ہیں، میں بہت غریب ہوں صاحب۔ یہ اسکوٹی میری نہیں ہے، میری ایک امیر سہیلی کی ہے۔ میں نے اس سے مانگ کر لی تھی تاکہ اپنی بیمار ماں کے لیے دوائی لا سکوں، لیکن میری سوتیلی ماں، ہائے صاحب وہ ظالم عورت مجھے جان سے مار دے گی اگر مجھے تھانے لے گئے۔ وہ تو ویسے ہی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، مجھے گھر سے نکال دے گی۔ میرے پاس تو لائسنس بنوانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ پلیز صاحب مجھے چھپا لیں، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں۔ عرفا نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا اور آنکھوں سے مگر مچ کے آنسو بہائے کہ کوئی بھی دھوکا کھا جاتا۔ یاسر نے گہری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو زمین پر بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی، پھر اس کی نظر ساتھ ہی تپائی پر پڑی جہاں اتفاق سے رشتے والی ماسی وہی فائل چھوڑ گئی تھی اور سب سے اوپر عرفا کی ہی تصویریں لگی تھیں۔ یاسر نے ایک نظر تصویر کو دیکھا اور ایک نظر سامنے بیٹھی لڑکی کو۔ وہ فوراً پہچان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے والدین اسے بچی اور نادان کہہ رہے تھے۔ اس عرفا کے ڈرامے پر اندر ہی اندر شدید ہنسی آئی کہ یہ لڑکی کس قدر اعتماد سے اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ گیٹ پر پولیس موبائل آ کر رکی اور ایک حوالدار اندر داخل ہوا۔ یاسر کو دیکھ کر اس نے سلوٹ کیا اور بولا، سر یہ لڑکی سگنل توڑ کر بھاگی ہے، ہمیں شک ہے کہ اس کے پاس کاغذات نہیں ہیں۔ عرفا کا سانس اٹک گیا، لیکن یاسر نے بڑی سنجیدگی سے حوالدار کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے رکا۔ کوئی بات نہیں حوالدار، جانے دو اسے، یہ ہماری جاننے والی ہے۔ گھبراہٹ میں اندر آ گئی۔ تم لوگ جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ حوالدار نے دوبارہ سلوٹ کیا اور واپس چلا گیا۔ عرفا نے بے یقینی سے یاسر کو دیکھا اور پھر شکر گزاری کے جذبات سے لبریز ہو کر بولی، صاحب آپ تو فرشتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ایک یتیم کو بچا لیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اسکوٹی سٹارٹ کر کے وہاں سے ایسے بھاگی جیسے قید سے رہائی ملی ہو، جبکہ یاسر پیچھے کھڑا اس کے جاتے ہوئے ہیلے کو دیکھ کر
زیر لب مسکرا دیا۔ عرفہ کے جانے کے بعد یاسر کافی دیر تک وہیں لان میں ٹہلتا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی جو اس کے سنجیدہ چہرے پر بہت کم ہی دیکھی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی عرفہ کی وہ تصویر تھی جسے وہ کل رد کر چکا تھا، لیکن آج اس لڑکی سے بالمشافہ مل کر اور اس کی وہ معصومانہ سی چالاکی دیکھ کر اس کے دل کے کسی کونے میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لڑکی جو اپنی جان بچانے کے لیے اتنی آسانی سے سوتیلی ماں اور غربت کا ڈرامہ رچا سکتی ہے، اس کے اندر جینے کی کتنی شدید امنگ ہے۔ اسے لگا کہ عرفہ نے یہ سب جھوٹ شاید صرف پولیس کے ڈر سے بولا تھا، اور حقیقت میں وہ ایک بھولی بالی اور ڈری ہوئی لڑکی ہے جسے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ یاسر جیسے سنجیدہ اور اصول پسند انسان کو زندگی میں پہلی بار کسی کی شرارت میں معصومیت نظر آئی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے موبائل نکالا اور رشتے والی ماسی کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف کال اٹھاتے ہی ماسی کی حیران آواز آئی، جی یاسر بیٹا، سب خیریت تو ہے نا؟ یاسر نے گہری سانس لی اور پرعزم لہجے میں کہا، آنٹی آپ کل جس لڑکی کا ذکر کر رہی تھی عرفہ، آپ اس کے گھر والوں سے کہیں مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماسی کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، وہ خوشی سے چیخی پڑی، ہیں سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ ارے یہ تو تم نے میرا دل خوش کر دیا، میں بھی اور اسی وقت ان کے گھر جاتی ہوں۔ یاسر نے فون بند کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ایک غریب اور شریف لڑکی کا انتخاب کیا ہے جس کی زندگی وہ سنوار دے گا، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس شریف ذاتی کو بیانے چلا ہے وہ دراصل شرارتوں کا چلتا پھرتا طوفان ہے، اور یہ رشتہ اس کی زندگی کے پرسکون سمندر میں کسی طوفانی لہریں لانے والا ہے۔ ارے بیگم صاحبہ، منہ میٹھا کروائیں، میں نے کہا تھا نا کہ میں ایسی خوشخبری لاؤں گی کہ آپ کے دل کے سارے وسوسے دھل جائیں گے۔ لڑکے نے ہاں کر دی اور وہ بھی ایک ہی بار میں۔ رشتے والی ماسی کے پرجوش آواز نے گھر کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھتے ہوئے ایسے چہک رہی تھی جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ عرفہ کی والدہ کے چہرے پر تو جیسے رونق ہی لوٹ آئی۔ ان کے دل میں چھپا وہ انجانا خوف جس نے پچھلے کئی دنوں سے ان کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، اب کچھ کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ایک پولیس آفیسر کا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے کسی فولادی ڈھال سے کم نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف پردے کے پیچھے کھڑی عرفہ کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا انڈیلا گیا ہو۔ پولیس والا؟ ہائے اللہ، اب کیا میں تھانے دار نہیں بن کر رہوں گی؟ جو بندہ سارا دن مجرموں کے ساتھ رہتا وہ گھر آ کر مجھے بھی 3rd ڈگری ہی استعمال کرے گا۔ میری تو آزادی ختم، نہ اسکوٹی نہ ہلا گلا، بس یس سر نو سر۔ عرفہ نے سر پیٹ لیا، اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اسے کسی بھی قیمت پر یہ رشتہ توڑنا تھا، ورنہ اس کی رنگین زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہونے والی تھی۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ پن میں تھی کہ اس کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور ایک مکارانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ ٹھیک ہے مسٹر ڈی ایس پی، اگر تم پولیس والے ہو تو میں بھی ڈرامہ کوئین ہوں۔ آج تمہیں ایسی لڑکی دکھاؤں گی کہ تم پولیس کی نوکری چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ لنگڑی اور ٹیڑھے ہاتھوں والی لڑکی کو کون پسند کرے گا؟ اس نے فوراً اپنی چال ڈھال کی پریکٹس شروع کر دی، پاؤں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو عجیب زاویے پر موڑتے ہوئے اس نے خود کو یقین دلایا کہ یہ تیر تو نشانے پر ہی لگے گا اور وہ اس یونیفارم والی مصیبت سے جان چھڑا لے گی۔ اگلی شام ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سا تناؤ اور حبس تھا۔ یاسر انتہائی باوقار انداز میں سفید شلوار قمیض میں واسکٹ پہنے بیٹھا تھا۔ اس کی شخصیت میں قدرتی روب تھا جو پولیس کی ملازمت سے مزید نکھار دیا تھا۔ عرفہ کے والد اسے بڑی امید اور فخر سے دیکھ رہے تھے، جبکہ والدہ باورچی خانے میں دعائیں مانگ رہی تھیں کہ آج عرفہ کوئی تماشا نہ کھڑا کر دے۔ اور دروازہ کھلا اور عرفہ داخل ہوئی، لیکن جس انداز میں وہ اندر آئی اسے دیکھ کر اس کے والدین کے چہروں سے خون ہی نچڑ گیا۔ عرفہ اپنی ایک ٹانگ بری طرح گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی جیسے پولیو کی مریض ہو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بھی ٹیڑھی میڑھی تھی اور گردن ایک طرف جھکی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی کراہیت آمیز انداز میں چلتی ہوئی سامنے صوفے پر آ کر دھم سے بیٹھ گئی اور عجیب سی موٹی آواز میں السلام علیکم کہا۔ رشتے والی ماسی کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر عرفہ کی ماں کی طرف دیکھا۔
جو شرم سے زمین میں گڑ رہی تھی۔ عرفہ نے فاتحانہ انداز میں کنکھیوں سے سامنے بیٹھے شکار کو دیکھا کہ اب وہ بھاگنے ہی والا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر یاسر کے چہرے پر پڑی تو اس کے جسم میں بجلی سی کوندی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈی ایس پی یاسر تھا جس کے گھر میں وہ کل اسکوٹی سمیت گھسی تھی اور جس کے سامنے اس نے سوتیلی ماں اور غربت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا۔ یاسر کے چہرے پر پہلے حیرت پھر پہچان کی ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں جیسے طنز کا ایک سمندر امڈ آیا ہو۔ عرفہ کا سانس حلق میں اٹک گیا اور اس کی ساری اداکاری، ساری لنگڑاہٹ اور ہاتھوں کا ٹیڑھاپن ایک ہی لمحے میں ہوا ہو گیا۔ خوف اور شرمندگی کے مارے اس کے حواس جواب دے گئے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے معذور پیر اور ہرن کی طرح چھلانگیں لگاتی ہوئی وہاں سے اتنی تیزی سے بھاگی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے لوگ اسے بس حیرت سے منہ تکتے رہ گئے۔ اس کا پول تو بری طرح سے کھل چکا تھا۔ یاسر ڈرائنگ روم میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا۔ اب حقیقت شیشے کی طرح اس کے سامنے آیا تھی۔ وہ لڑکی نہ تو غریب تھی، نہ ہی کوئی سوتیلی ماں تھی اس کی، نہ ہی وہ معذور تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک ایک مکمل فراڈ اور ڈرامے باز تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یاسر کو غصہ آنے کے بجائے اس لڑکی کی یہ بے باکیاں اور بوکھلاہٹ ایک الگ ہی کشش دے رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس ویران اور سنجیدہ زندگی میں اگر کوئی رنگ بھر سکتا ہے تو وہ یہی پاگل لڑکی ہے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا اور عرفہ کے والدین جو شرمندگی سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے سے کہا، انکل آپ شرمندہ نہ ہو، مجھے سب سمجھ آ گیا، بچی ہے شاید گھبرا گئی ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، آپ مٹھائی بانٹیں۔ یہ خبر جب عرفہ تک پہنچی تو وہ غصے اور حیرت سے پاگل ہو گئی۔ یہ بندہ پاگل ہے کیا؟ سب کچھ دیکھ کر بھی ہاں کر دی۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی عرفہ نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ وہ سیدھی یاسر کے گھر پہنچ گئی۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے اسے روکنا چاہا، مگر میں ڈی ایس پی صاحب سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں کہہ کر اندر گھس گئی۔ یاسر تو ابھی ناشتے کی میز پر تھا جب عرفہ آندھی طوفان کی طرح وہاں پہنچی اور بنا تمہید باندھے بولی، دیکھیں سر، اس دن میں نے جو بھی کہا وہ جھوٹ تھا، میں نہ غریب ہوں اور نہ بیچاری، اور کل جو آپ نے دیکھا وہ بھی ڈرامہ تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، آپ بہت اچھے ہوں گے مگر آپ ایک پولیس والے ہیں اور میں ایک آزاد پنچھی، اور سب سے بڑی بات، اس نے سانس روکا اور ایک نیا جھوٹ کھڑا، مجھے تو لو میرج کرنی ہے، میں ارینج میرج کے سخت خلاف ہوں، میرے خوابوں کا شہزادہ کوئی اور ہے، آپ پلیز منع کر دیں، میں بہت بری لڑکی ہوں، آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ یاسر نے اطمینان سے چائے کا گھونٹ بھرا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے عرفہ کو مزید کنفیوز کر دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا عرفہ کے قریب آیا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی دھیما پن اور پراسراریت گونج رہی تھی۔ جانتا ہوں عرفہ، میں سب جانتا ہوں کہ تم کتنی بڑی ڈرامے باز ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اب اس ڈرامے میں ہیرو بننے کا شوق ہو گیا ہے، اور تم جتنی زیادہ بری بننے کی کوشش کرو گی مجھے یقین ہو رہا ہے کہ تم اندر سے اتنی ہی صاف ہو رہی ہو۔ بات لو میرج کی تو مسکرایا، تو شادی کے بعد کر لینا مجھ سے محبت، میں انتظار کر لوں گا، لیکن رشتہ تو اب نہیں ٹوٹے گا۔ تیاری پکڑو مسز ڈی ایس پی۔ عرفہ اسے ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ اس کا تو ہر وار خالی جا رہا تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا ہے بابا، میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں کہ جسے جس کھونٹے سے چاہیں باندھ دے۔ میں نے اس ڈی ایس پی کو اس کے منہ پر منع کر دیا ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، اور اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ عرفہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنا بیگ صوفے پر پٹخا اور سامنے بیٹھے اپنے والدین پر جیسے بم پھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور سانسیں تیز تھیں، لیکن اس کے یہ الفاظ اس کے والدین پر بجلی بن کر گرے۔ اس کی ماں نے بے اختیار اپنا دل تھام لیا اور والدہ کے چہرے سے رنگ ہی اڑ گیا۔ ان کے ذہن میں فوراً شکور کا بھیانک چہرہ اور وہ خاندانی دشمنی لہرا گئی جو کسی بھی وقت ان کے دروازے پر دستک دے سکتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ عرفہ کا ایک ایک لمحہ غیر شادی شدہ رہنا اسے موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ ابھی والد اسے کچھ سمجھانے ہی والے تھے کہ عرفہ کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اس کے کلاس فیلو احمر کا نام جگمگا رہا تھا، جو پچھلے کئی مہینوں سے اسے شادی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
عرفا نے ایک لمحہ اپنے والدین کی بے بسی دیکھی اور پھر ایک جذباتی فیصلے کی راہ میں بہتے ہوئے فون اٹھایا اور لاؤڈ سپیکر پر ہی سب کے سامنے بولی، احمد تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو نا؟ تو سنو، میری طرف سے ہاں ہے، اپنے گھر والوں کو بھیجو آج اور ابھی۔ کمرے میں ایک اور سناٹا چھا گیا۔ احمد کی خوشی سے چیختی ہوئی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ عرفا نے فون کاٹ کر اپنے والدین کی طرف فیصلہ کن نظروں سے دیکھا۔ والد جو شاید عام حالات میں کبھی اس رشتے پر راضی نہ ہوتے، اس وقت حالات کی سنگینی اور سر پر منڈلاتے ونی کے خوف نے انہیں اس قدر مجبوریوں کی دلدل میں دھکیل دیا تھا کہ انہیں عرفا کا یہ احمقانہ فیصلہ بھی غنیمت لگا۔ انہوں نے سوچا کہ پولیس والا نہ صحیح تو جو اس کا وارث بن جائے، کوئی تو ہو دشمنوں کی پہنچ سے جو اسے دور لے جائے۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے عرفا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بھاری آواز میں کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ہمیں منظور ہے، بس اللہ تمہیں نصیبوں والی کرے۔ عرفا کو اپنی جیت کا احساس ہوا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے ہیرے کو ٹھکرا کر پتھر کو چن رہی تھی۔ یاسر اپنی اسٹڈی روم میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر برستے ہوئے بادلوں کو دیکھ رہا تھا جب اس کا فون بجا اور رشتے والی ماسی کی شرمندہ اور لرزتی ہوئی آواز نے اسے عرفا کے حتمی انکار اور کہیں اور منگنی طے ہونے کی خبر سنائی۔ یاسر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کرب کی گہری پرچھائی آئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کافی کا مگ زور سے بھیجا، لیکن وہ ایک پریکٹیکل اور حقیقت پسند انسان تھا۔ اس نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، نہ غصہ دکھایا، بس ایک گہری اور اداس سانس لے کر دھیمے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں آنٹی، شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا، زبردستی کے رشتوں میں برکت نہیں ہوتی۔ میری طرف سے اسے بہت دعائیں دیجیے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی تلخی آئے۔ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ اس نے فون رکھ دیا، لیکن دل کے اندر جو شیشہ ٹوٹا تھا اس کی کرچیاں اسے اندر ہی اندر لہو لہان کر رہی تھیں۔ اس نے خاموشی سے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ دوسری طرف عرفا کے لیے لو میرج خوابوں کی دنیا سے نکل کر ایک تلخ حقیقت بنتی جا رہی تھی۔ منگنی کے اگلے ہی دن احمد کا رویہ اسے عجیب لگنے لگا۔ اسے بار بار ویڈیو کال کرتا، بےہودہ قسم کے پیار بھرے ناموں سے پکارتا اور اصرار کرتا کہ وہ اسے ملنے کسی پارک یا ریسٹورانٹ میں آئے۔ عرفا جو اگرچہ شوق تھی مگر اپنی اقدار اور حیا کی پاسداری کرنے والی لڑکی تھی، اسے احمد کی یہ چیپ حرکتیں اور چھچورا پن سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ ایک رات جب احمد نے اسے کہا، یار عرفا، اب تو ہم منگیتر ہیں، تھوڑی بہت رومانس کی باتیں تو بنتی ہیں، تم اتنی اولڈ فیشن کیوں ہو رہے ہو؟ تصویر تو بھیجو اپنی۔ تو عرفا کو پہلی بار شدید گھٹن کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی گندے جوہڑ میں پاؤں رکھ بیٹھی ہے۔ اس نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ یہی وہ خوابوں کا شہزادہ تھا جس کے لیے اس نے یاسر جیسے سنجیدہ اور باوقار شخص کو ٹھکرا دیا۔ اس کا دل انجانے خدشات اور موازنے کی جنگ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ کچھ دن اسی ذہنی کشمکش میں گزرے کہ ایک روز عرفا اپنی امی کے ساتھ بازار سے سودا سلف لینے نکلی تو ایک جولری شاپ کے باہر اس کی مٹ بھیڑ یاسر کی خالہ سے ہو گئی۔ عرفا چاہتی تھی کہ نظر بچا کر نکل جائے، لیکن خالہ نے اسے دیکھ لیا اور بڑی اپنائیت اور تپاک سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی شکوہ یا طنز نہیں تھا، بلکہ ایک دکھ بھری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا، کیسی ہو بیٹا؟ سنا ہے تمہاری منگنی ہو گئی، بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ عرفا شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ خالہ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے یاسر کو تمہارے انکار کا بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ لڑکا جو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، اس نے صرف تمہاری تصویر دیکھ کر اور تمہاری نادانیوں اور معصومیت سمجھ کر دل دے دیا تھا۔ وہ کہتا تھا، خالہ وہ لڑکی ہیرے جیسی ہے، بس ذرا شوق ہے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ کل جب میں اسے تمہارے بارے میں برا بھلا کہہ رہی تھی تو اس نے مجھے روک دیا اور کہا، خبردار خالہ، اس کے بارے میں کوئی غلط بات مت کیجیے گا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس شاید میں اس کے معیار کا نہیں تھا۔ خیر بیٹا، نصیب کی بات ہے، جیتی رہو۔ خالہ تو دعا دے کر چلی گئی، لیکن عرفا وہیں بازار کے بیچوں بیچ پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں خالہ کے الفاظ اور احمد کی گھٹیا باتیں ایک ساتھ گونجنے لگیں۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے سونے اور پیتل کے انتخاب میں بڑی غلطی کر دی ہے۔ یاسر کی وہ باوقار محبت اور احمد کی وہ ہوس بھری باتیں
ترازو کے 2 پلڑوں میں رکھی تھی اور عرفہ کا دل پچھتاوے کی آگ میں سلگنے لگا تھا۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت کو آگ لگا دی ہو۔ وہ گھر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، لیکن اس کا دل وہیں اس دہلیز پر رہ گیا تھا جہاں سے وہ بھاگ کر آئی تھی۔ بازار سے واپسی کا راستہ عرفہ کے لیے ایک نئی آزمائش بننے والا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے قدم گھر کی دہلیز کے بجائے ایک تاریک کھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی اور ذہن میں یاسر کی خالہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر اس کی والدہ کی نظر سبزی والے ٹھیلے پر پڑی تو وہ رک گئی اور عرفہ سے بولی کہ بیٹا تم آہستہ آہستہ آگے چلو، میں ذرا دھنیا پودینہ لے لوں، شام کے کھانے کے لیے نہیں ہے، بس 2 منٹ میں آئی۔ عرفہ نے اس بات میں سر ہلایا اور بوجھل قدموں کے ساتھ گلی میں آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنی ماں سے بمشکل 20 سے 25 قدم کے فاصلے پر ہی تھی کہ اچانک گلی کے دوسرے سرے سے ایک کالی شیشوں والی گاڑی نمودار ہوئی۔ اس کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ اس سے پہلے کہ عرفہ کچھ سمجھ پاتی یا پیچھے مڑ کر اپنی ماں کو پکارتی، گاڑی اس کے قریب آ کر چڑچڑاتی ہوئی رکی، پچھلا دروازہ کھولا اور 2 نقاب پوش باہر نکلے۔ عرفہ کی چیخ اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی جب ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا اور دوسرے نے اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا۔ یہ سب پلک جھپکنے میں ہوا۔ پیچھے کھڑی اس کی ماں نے جب بیٹی کو یوں گاڑی میں کھینچتے دیکھا تو اس کے ہاتھوں سے شاپر گر گئے۔ وہ دیوانہ وار عرفہ میری بچی پکارتی ہوئی گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ وہ گری، سنبھلی اور پھر چیخیں، لیکن گاڑی دھواں اڑاتی ہوئی گلی کے موڑ سے غائب ہو چکی تھی۔ ماں کی دلسوز چیخوں نے محلے والوں کو گھروں سے باہر نکال دیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد عرفہ کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ماں پاگلوں کی طرح اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ کر دہائیاں دے رہی تھی۔ والد دیوار سے سر ٹکائے خالی اور ویران نظروں سے چھت کو گھور رہے تھے، جیسے ان کے جسم سے روح ہی کھینچ لی گئی ہو۔ اسی ہنگامی صورتحال میں جب یاسر کو تھانے میں وائرلیس پر اطلاع ملی کہ اس کے محلے میں اغوا کی واردات ہوئی ہے تو اسے چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانہ وار عرفہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تو سامنے قیامت کا منظر تھا۔ یاسر نے آگے بڑھ کر عرفہ کے والد کے کاندھے جھنجھوڑے اور انتہائی اضطراب اور غصے کے عالم میں چیخا، انکل مجھے سچ سچ بتائیں یہ سب کیسے ہوا؟ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ اسے ان کی آنکھوں کے سامنے لے گئے۔ کون تھے وہ لوگ؟ آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی اب تک؟ کیا آپ لوگ دشمنی پال رہے تھے کسی سے؟ بولے انکل، خدا کے لیے بولے ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ہر گزرتا لمحہ عرفہ کی زندگی کے لیے بھاری ہے۔ عرفہ کی ماں نے یاسر کے پیروں میں گرتے ہوئے بین کرنا شروع کر دیا۔ ہائے میرا بچہ، وہ ظالم شکور اسے لے گیا۔ وہ میری پھول جیسی بچی کو مار ڈالیں گے۔ یاسر بیٹا اسے بچا لو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے چھینتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں کچھ نہ کر سکی، تم تو پولیس والے ہو نا، تم تو سب کچھ کر سکتے ہو۔ میری ممتا کی بھیک رکھ لو۔ یاسر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ اس نے دانت پیس کر کہا، آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے زمین کا سینہ پھاڑ کر بھی سلانا پڑا تو میں لے آؤں گا، لیکن مجھے بتائیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے؟ یہ عام اغوا برائے تاوان نہیں ہے۔ میں آپ کے چہروں پر خوف دیکھ رہا ہوں جو کسی انجان ڈر کا نہیں بلکہ کسی جانے پہچانے دشمن کا ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی مجھ سے کچھ چھپایا تو شاید ہم بہت دیر کر دیں گے اور پھر پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں بچے گا۔ عرفہ کے والد نے ایک گہری کربناک سانس لی اور اپنی زندگی کا وہ سیاہ ترین باب کھولا جسے وہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہتے تھے۔ ان کی آواز میں شدید لرزش اور پچھتاوا تھا۔ وہ بولے، یاسر یہ کہانی 20 سال پرانی ہے۔ ہمارے گاؤں میں زمین کے ایک ٹکڑے پر ہمارے قبیلے کے شکور کے خاندان سے دشمنی چل رہی تھی۔ دونوں طرف سے لاشیں گر چکی تھیں، خون خرابہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جرگا بیٹھا اور ان ظالموں نے صلح کا ایسا راستہ نکالا جو موت سے بدتر تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خون کا بدلہ خون نہیں بلکہ ونی ہوگا۔ انہوں نے میری معصوم دودھ پیتی بچی عرفہ کو ونی قرار دے دیا۔ فیصلہ ہوا کہ جیسے ہی یہ 15 سال کی ہوگی اسے شکور کے نکاح میں دے دیا جائے گا تاکہ دشمنی ختم ہو سکے۔ میں ایک باپ تھا یاسر، میں کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ان درندوں کے حوالے کر دیتا؟
میں نے راتوں رات اپنی بیوی اور بچی کو لیا اور سب کچھ چھوڑ کر شہر بھاگ آیا۔ میں نے 20 سال چھپ کر گزارے، ہر آہٹ پر ڈرتا رہا، لیکن کچھ دن پہلے شکور نے مجھے بازار میں دیکھ لیا۔ مجھے شک تھا کہ وہ میرا پیچھا کرے گا، اسی لیے میں جلد از جلد عرفہ کی شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی کی پناہ میں آ جائے، لیکن افسوس کہ میں ہار گیا۔ وہ میری بچی کو لے کر اب وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، یا پھر اسے وہ ذلت دیں گے جو موت سے بھی بدتر ہوگی۔ یہ سن کر یاسر کا خون کھول اٹھا، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ غصے سے چلایا، ونی، آج کی 21ویں صدی کے دور میں بھی ونی کی رسم؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ خدا بننے والے؟ ان جاہلوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کو بھیڑ بکری کی طرح بانٹ سکتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے رواجوں پر، اور لعنت ہے ان فیصلہ کرنے والوں پر۔ اس نے سختی سے عرفہ کے والد کا ہاتھ تھاما اور انتہائی پرعزم اور پاٹدار لہجے میں کہا، انکل، آپ نے 20 سال پہلے جو کیا وہ ایک باپ کی مجبوری تھی، لیکن آج میں جو کروں گا وہ ایک محافظ اور ایک عاشق کا جنون ہوگا۔ عرفہ اب صرف آپ کی بیٹی نہیں، وہ میری عزت ہے، اور یاسر غفور اپنی عزت پر آنچ آنے سے پہلے پوری دنیا چلا سکتا ہے۔ مجھے بتائیں وہ گاؤں کہاں ہے، کس ڈیرے پر ہو سکتے ہیں وہ؟ اب وہاں قانون جائے گا، اور ایسا جائے گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں قانون کی کتاب بعد میں کھولوں گا، پہلے ان کا حساب چکاؤں گا۔ عرفہ کے والد نے روتے ہوئے اسے گاؤں کا پتہ بتایا۔ یاسر نے فوراً اپنا وائرلیس سیٹ نکالا اور اپنی پوری ٹیم کو ہائی الرٹ کرتے ہوئے گرجدار آواز میں حکم دیا، ٹیم تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی اور اسی وقت شہر سے باہر موو کرنا ہے۔ معاملہ انتہائی حساس ہے، ایلیٹ فورس کی 2 گاڑیاں اور پوری نفری میرے ساتھ جائے گی۔ سن لو، وہاں مقابلہ سخت ہو سکتا ہے، مجھے آرڈر کے انتظار کی ضرورت نہیں، جو بھی مزاحمت کرے اسے اڑا دو۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر صحیح سلامت چاہیے، اگر اس لڑکی کو ایک خراش بھی آئی تو میں پورا گاؤں الٹ دوں گا۔ رات کے گھپ اندھیرے میں گاؤں کے باہر شکور کے ڈیرے کا محاصرہ کیا جا چکا تھا۔ فضا میں خوفناک خاموشی تھی، جیسے پولیس کی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس چیر رہی تھی۔ یاسر نے بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں لوڈڈ رائفل تھی۔ اس کی آنکھیں کسی شکاری عقاب کی طرح ہدف پر جمی تھیں۔ اس نے مائک پر وارننگ دینے کے بجائے سیدھا گیٹ توڑنے کا حکم دیا۔ پولیس کی گاڑیاں دھڑا دھڑ لکڑی کے بھاری گیٹ کو توڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ یاسر خود سے آگے تھا، گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں وہ شکور کے آدمیوں کو گراتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ ایک کمرے کا دروازہ توڑ کر جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ عرفہ ایک کونے میں رسیوں سے بندھی پڑی تھی اور اس کے چہرے پر خوف کی زردی تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جبکہ شکور ہاتھ میں بندوق لیے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ یاسر کو دیکھتے ہی شکور نے بندوق عرفہ کی کن پٹی پر رکھ دی اور وحشیانہ ہنسی ہنستے ہوئے چیخا، رک جاؤ انسپکٹر، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس کا بھیجا اڑا دوں گا۔ یہ ہماری خاندانی امانت ہے، ہمارا رواج ہے۔ تم شہری بابو ہمارے معاملے میں ٹانگ مت اڑاؤ، ورنہ لاشیں گریں گی یہاں۔ یہ میری ونی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ عرفہ نے یاسر کو دیکھا تو اس کی مردہ آنکھوں میں زندگی کی امید جاگ اٹھی۔ اس نے بندھے منہ سے چیخنے کی کوشش کی۔ یاسر نے اپنی بندوق نیچے نہیں کی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا، رواج؟ تمہارا رواج میرے قانون کے جوتے کی نوک پر ہے شکور۔ جس لڑکی پر تم نے بندوق رکھی ہے نا، وہ کوئی امانت نہیں، ایک انسان ہے، آزاد انسان، اور اس وقت وہ ڈی ایس پی یاسر غفور کی ہونے والی بیوی ہے۔ اگر تم نے اس کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچایا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں عدالت تک نہیں لے کر جاؤں گا، یہیں اسی کمرے میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ شیطان بھی پناہ مانگے گا کہ چھوڑ دو اسے اور خود کو حوالے کر دو، شاید زندگی کی کوئی امید بچ جائے۔ شکور نے طنزیہ قہقہ لگایا، ہاں بیوی؟ ارے یہ تو ہماری غلام ہے، ہم اسے لے کے جائیں گے یا مار دیں گے۔ شکور کا دھیان بٹاتے ہوئے یاسر نے آنکھ کے اشارے سے پیچھے کھڑکی سے آنے والے اپنے کمانڈوز کو ایک اشارہ کیا تھا اور اگلے ہی لمحے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا
रिक्सटेन ग्रेनेड अंदर फेंका गया। धमाके और धुएं का फायदा उठाते हुए यासिर ने बिजली की सी तेजी से छलांग लगाई और शकूर की कलाई मरोड़कर बंदूक फेंकी। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई। यासिर का गुस्सा इस वक्त उरूज पर था। उसने शकूर के मुंह पर मुक्कों की बारिश कर दी। ये तुम्हारे रवाज के लिए, ये उसको डराने के लिए, और ये उसके आंसुओं के लिए। यासिर ने उसे अधमुआ करके हथकड़ी लगाई और भागकर अरफा के पास गया। उसके हाथों की रस्सियां खोली और मुंह से कपड़ा हटाया। अरफा धाड़े मारकर रोती हुई उसके सीने से लग गई। यासिर, मुझे लगा था मैं मर गई, मुझे लगा आप नहीं आएंगे। यासिर ने उसे अपनी बाहों के हिसार में छुपाते हुए उसका सर सहलाया और भारी आवाज में बोला, मैंने कहा था ना अरफा, मैं आऊँगा, चाहे मुझे मौत के मुंह से ही क्यों ना गुजरना पड़े। तुम महफूज हो और अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। चलो घर चलें, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं आ गया हूं ना, अब कोई डर नहीं। अरफा को अपनी जान से ज्यादा यासिर की धड़कनों में अपनी हिफाजत का यकीन महसूस हो रहा था। वो जान गई थी कि असली हीरो कौन है। बस करो अरफा, तुम पिछले 2 घंटे से दीवार को घूर रही हो। ये सूप ठंडा हो रहा है, इसे पी लो वरना मैं ज़बरदस्ती पिला दूंगा। और तुम्हें पता है पुलिस की ज़बरदस्ती कैसे होती है। अस्पताल के VIP कमरे में सफ़ेद चादर में लिपटी अरफा को देखकर यासिर ने नरमी लेकिन साथ सख्ती से कहा और सूप का प्याला उसके सामने मेज़ पर रखा। अरफा ने आहिस्ते से सर मोड़ा और उसकी आंखों में अभी भी उस खौफनाक रात के साए लहरा रहे थे। 2 दिन कैद में रहने का सदमा इतना गहरा था कि वो अपनी आवाज़ ही भूल गई थी। लेकिन यासिर पिछले 3 दिन से साया बनकर उसके साथ था। उसने न अपनी ड्यूटी की परवाह की, न अपनी थकावट की। वो दिन रात अस्पताल की बेंचों पर बैठकर उसकी हिफाजत कर रहा था। अरफा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने लरसती हुई आवाज़ में कहा, आप क्यों कर रही हैं सब यासिर? मैंने तो आपकी तौहीन की थी, आपका मजाक उड़ाया, झूठ बोला, फिर आपने अपनी जान पर खेलकर मुझे क्यों बचाया? यासिर ने कुर्सी करीब खींची और उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से बोला, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी थी अरफा, शायद जिम्मेदारी से बढ़कर भी कुछ। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे शादी का फैसला तुम्हारी तस्वीर देखकर नहीं बल्कि तुम्हारी मासूमियत देखकर किया था, और मुझे खुशी है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। तुम बहुत बहादुर हो। अब ये रोना धोना बंद करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। बाहर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए तरस रहे हैं। अरफा ने कपकपाते हाथों से चम्मच उठाया तो उसे महसूस हुआ वो अकेली नहीं है, एक मजबूत दीवार उसके पीछे खड़ी है जो उसे कभी गिरने नहीं देगी। अगले रोज अरफा को डिस्चार्ज मिलने ही वाला था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और अहमर दाखिल हुआ। उसके साथ अरफा के वालिदैन भी थे जो शायद उसे बाहर ही मिले थे। अहमर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो बहुत उलझन का शिकार लग रहा था। अरफा ने उसे देखा तो एक लम्हे के लिए उसके दिल में उम्मीद जागी कि शायद उसका मंगेतर उसे सहारा देने आया है। लेकिन अहमर ने करीब आने के बजाय दूर खड़े होकर उसे अजीब मशकूक नज़रों से देखा और बिना मिजाज पुरसी के बोला, अरफा, मैंने सुना है तुम्हें वो लोग गाँव ले गए थे, 2 दिन तुम उनके कब्जे में रही। अरफा ने इस बात में सर हिलाया। अहमर ने माथे पर बल डाले और अपने बालों में हाथ फेरते हुए तलखी से कहा, देखो अरफा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम जानती हो ना मेरा ताल्लुक एक इज्जतदार ख़ानदान से है। मेरी अम्मी और बहनें बहुत बातें कर रही हैं। वो कह रही हैं जो लड़की 2 रातें अगवाकारों के पास रही है उसकी इज्जत और नामूस का क्या भरोसा। मुझे नहीं पता वहाँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। लोग उंगलियाँ उठाएंगे, मुझसे मेरा हल्का अहबाब सवाल करेगा कि तुमने एक दागदार लड़की से शादी क्यों की। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारा ये रिश्ता अब नहीं चल सकता। तुम अपनी अंगूठी वापस ले लेना। कमरे में मौजूद हर शख्स पर सकता तारी हो गया। अरफा के वालिदैन के चेहरों पर ज़िल्लत और दुख की राख मिल गई थी। अरफा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने खंजर उसके दिल में उतार दिया हो। वो कुछ बोलने के काबिल ही ना रही। गेट आउट, एक गरजदार आवाज़ ने कमरे के दरो दीवार हिला दिए। यासिर जो अब तक कोने में खामोश खड़ा था शेर की तरह धाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो अहमर के गिरेबान तक पहुंचा और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया। थप्पड़ की गूंज से कमरा लरज उठा। अहमर लड़खड़ा कर पीछे गिरा। यासिर ने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर चीखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके किरदार पर उंगली उठाने की? तुम जैसे घटिया और बुज़दिल लोग मोहब्बत का मतलब क्या जाने? तुम अपनी झूठी इज्जत बचा रहे हो। अरे बेगैरत इंसान,
جس لڑکی کو تم داغدار کہہ رہے ہو وہ تم سے 1000 گنا زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ اس کی روح پاک ہے۔ وہ ایک مظلوم تھی، مجرم نہیں۔ اور سن لو، یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ اگر آج کے بعد تم نے اس کا نام بھی اپنی گندی زبان سے لیا نا، تو میں تمہاری وہ حالت کروں گا کہ تم آئینے میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ احمر اپنا سوجا ہوا گال سہلاتا ہوا دم دبا کر وہاں سے بھاگ گیا اور عرفا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یاسر صاحب، اب مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اس نے ٹھیک کہا ہے، اب میں وہ عرفا نہیں رہی، سب مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آپ بھی جائیں یہاں سے، میں آپ کی ہمدردی کے قابل نہیں ہوں۔ یاسر نے گہرا سانس لیا، اپنے غصے پر قابو پایا اور عرفا کے والدین کی طرف پلٹا، جنہوں نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یاسر گھٹنوں کے بل عرفا کے بیڈ کے پاس جھکا، اس کے ہاتھ سے ڈرپ والی ٹیپ کو درست کرتے ہوئے انتہائی دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں بولا، عرفا میری طرف دیکھو۔ عرفا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یاسر مسکرایا، تم نے اس دن کہا تھا نا کہ تمہیں لو میرج کرنی ہے، ارینج میرج تمہیں پسند نہیں؟ تو سنو، میں ڈی ایس پی یاسر غفور آج تم سے اپنی محبت کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے تمہارے ماضی، حال یا مستقبل سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف تم چاہیے، ویسے ہی چھلی، شرارتی اور ڈرامے باز عرفا۔ لیکن یاسر نے بات ادھوری چھوڑی اور شرارتی انداز میں ابرو اچکایا، اگر اب بھی تمہارا ارادہ لنگڑی بننے کا یا ٹیڑھے ہاتھ کرنے کا ہے، یا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، تو بتا دو، میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں اور پھر کبھی مڑ کر نہیں آؤں گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ عرفا اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص نے اسے موت کے منہ سے نکالا، اس کی عزت کی حفاظت کی اور آج دنیا کے سامنے اسے اپنایا تھا۔ اس کے دل سے احمر نام کا بوجھ ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ اس نے آنسو پہنچے اور پہلی بار اس کے لبوں پر ایک حقیقی شرمیلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، آپ جا کر تو دکھائیں، میں نے آپ کے گھر کے باہر پھر سے اسکوٹی کھڑی کر دینی ہے، اور اس بار لائسنس کے ساتھ نہیں بلکہ نکاح نامے کے ساتھ آؤں گی۔ یاسر بھی اختیار ہنس پڑا۔ والدین کے چہروں پر سکون اتر آیا۔ کمرے کی فضا سے غم کے بادل چھٹ گئے تھے۔ باہر سورج نکل رہا تھا اور عرفا کی زندگی کا ایک نیا اور روشن باب شروع ہو چکا تھا، جہاں کوئی ڈر نہیں تھا، صرف یاسر کی مضبوط پناہ تھی۔